Welcome once again to my channel Blue Chip Finance, and in today's video of fundamentals of business management and marketing we are going to discuss about finance. तो तीन ऑब्जेक्टिव्स होंगे जी हमारी इस वीडियो के। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, दूसरा ये होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस या इसकी अहमियत क्या है, और तीसरे नंबर पे होगा कि मुख्तलिफ़ सोर्सेस फाइनेंस के वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग वो क्या है। फाइनेंशियल एनालिसिस and planning is the process in which we analyze our past financial performance of the business and make plan for future investment through use of financial analysis tools such as। यानी कि ये जो डेफिनेशन है ये इन दोनों चीज़ों को कवर कर रही है कि फाइनेंशियल एनालिसिस का सिर्फ़ और सिर्फ मतलब ये है कि आप अपनी जो मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट्स हैं उनका फाइनेंस के एतबार से आप उसका तज्ज़िया करते हैं। प्लानिंग बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ है। प्लानिंग के अंदर आप जो फ्यूचर के मुख्तलिफ़ जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके बारे में आप डिसीजन मेकिंग करते हैं कि इनके अंदर इन्वेस्ट करना आपके लिए प्रॉफिटेबल या फ्रूटफुल हो सकता है या नहीं। तो अगर इसको यहाँ तक अगर रखा जाए तो ये सिर्फ एनालिसिस है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जैसा कि सबसे पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट, ब्रिटिश अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी के अंदर आप इसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, जबकि अमेरिकन मेथोडोलॉजी के अंदर आप इसको इनकम स्टेटमेंट का नाम देते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस को अगर हम देखें तो ये दो फेजेस के ऊपर या दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। पहले नंबर के ऊपर आप इसमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और दूसरे नंबर के ऊपर आप इसमें से नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का क्या मतलब है? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये है कि आप अपने जो रेवेन्यूज़ हैं, जो कि सेल्स, जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसको सेल करके और उसमें से जिस वक्त उस प्रोडक्ट को बनाने में सिर्फ खालिस्तन उस प्रोडक्ट को बना के जो आपके एक्सपेंसेस उसके ऊपर उठते हैं उनको जिस वक्त आप माइनस करते हैं तो आप नतीजा जो आपके पास आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की सूरत में सामने आता है। अब इन में से जैसे मैंने कहा सेल्स, तो सेल्स आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं उससे हासिल शुदा जो आपकी आमदन है उसको रेवेन्यू का नाम दिया जाता है या इनकम आप बोलते हैं, और जो आप एक्सपेंडिचर्स या एक्सपेंसेस करते हैं उसको आप कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो गुड्स आपने बेचे बना के उनके ऊपर उठने वाले अखराजात। दूसरे नंबर पे आप इन अखराजात को डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल सकते हैं और सेल्स से हासिल शुदा आमदन को डायरेक्ट रेवेन्यू का नाम दे सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है इसका प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको हम उसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आपके आ जाते हैं इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़, ऐसे तमाम ऐसी आमदनें या ऐसी तमाम आमदन जो कि डायरेक्ट बिज़नेस से आपको हासिल नहीं हुई, यानी आप जो चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उससे हट के भी अगर आपको कोई आमदन हो रही है तो वो इनडायरेक्ट रेवेन्यू कहलाएगी।
اور جس وقت آپ باقی ایکسپنسز جو کہ انڈائریکٹ ایکسپنسز ہیں، جو کہ ڈائریکٹلی اس چیز کو مینوفیکچر کرنے میں استعمال نہیں ہو رہے، ان کو آپ جس وقت مائنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس رزلٹ آ جاتا ہے نیٹ پروفٹ۔ دوسرے نمبر پہ تو یہ ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، ظاہر ہے ہر بزنس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری کاسٹ آف گڈ سولڈ کیا ہے، میرے ریونیوز کیا ہیں، میرے انڈائریکٹ ایکسپنسز کیا ہیں، میرے ڈائریکٹ ریونیوز، میرے انڈائریکٹ ریونیوز کیا ہیں۔ اس سے بہت سارے اندازے آپ کو حاصل ہوتے ہیں اور آپ بہت سارے ڈیسیژنز لیتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں۔ بیلنس شیٹ دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے۔ بیلنس شیٹ جو ہے یہ دو حصوں پہ مشتمل ہے، ایک کو آپ بولتے ہیں ایسٹس اور دوسرے کو آپ بولتے ہیں لائبلٹیز۔ اب ایسٹس کو اگر دیکھا جائے تو ایک ایسٹس آپ کے ہوتے ہیں کرنٹ ایسٹس۔ کرنٹ ایسٹس وہ ایسٹس ہیں جو ایک سال کے اندر اندر ریکوریبل ہیں، یعنی ایک سال کے اندر اندر آپ کو ملنے کا امکان ہے یا آپ کے پاس ہیں۔ اور فکسڈ ایسٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ لمبے عرصے کے لیے آپ کے پاس ہوں، جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس بلڈنگ ہے، لینڈ ہے، فرنیچر ہے، تو یہ سارے فکسڈ ایسٹس آپ کے کہلائیں گے۔ پلانٹ اینڈ مشینری ہے، یہ بھی فکسڈ ایسٹ کہلائے گا۔ کرنٹ ایسٹس کی اگر آپ ایگزامپل لیں تو آپ دیکھیں اکاؤنٹ ریسیویبلس، آپ کا وہ پیسہ جو مارکیٹ کے اندر ہے کریڈٹ سیلز کا، جس کا پیسہ آپ نے ایک سال کے اندر اندر ریکور کرنا ہے۔ اسی طرح سٹاک دیکھیں، یہ بھی کرنٹ ایسٹ ہے، یعنی یہ بھی ایک سال کے اندر اندر یہ کنورٹ ہو جاتا ہے۔ دوسری سائڈ اگر آپ دیکھیں لائبلٹیز کی، تو لائبلٹیز بھی ویسے تو بہت سارے اس کے ہیڈز ہیں، لیکن اگر آپ ڈسٹریبیوٹ کریں تو ایک ہے شارٹ ٹرم لائبلٹیز اور ایک ہے لانگ ٹرم لائبلٹیز، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے اور وہ ہے آپ کی ایکوٹیز یا کیپٹل بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں۔ اب لانگ ٹرم لائبلٹیز وہ لائبلٹیز ہیں جو کہ آپ نے لمبے عرصے میں ری پے کرنی ہے، یعنی ہے تو وہ لائبلٹی لیکن اس کو ری پے کرنے کے لیے آپ کو لمبا عرصہ درکار ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو شارٹ ٹرم لائبلٹیز ہیں وہ لائبلٹیز ہیں جن کو آپ نے ود ان 1 ایئر آپ نے ری پے کرنا ہے۔ تو اگر اس کو دیکھا جائے تو اس سے بھی بہت سارے امپورٹنٹ انفارمیشنز آپ کو ملتی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کتنا پیسہ ایک سال کے اندر اندر پے کرنا ہے، میں نے کتنا پیسہ ایک سال کے اندر اندر ریکور کرنا ہے، میری ایکوٹیز جو ہیں وہ کتنی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میرے لانگ ٹرم لونز کتنے ہیں، میں نے کتنا پیسہ لمبے عرصے کے اندر پے کرنا ہے۔ پھر کیش فلو سٹیٹمنٹ ہے۔ کیش فلو سٹیٹمنٹ آپ کو جو کیش کا ان اور آؤٹ فلو ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ ایک بزنس ایک منتھ میں یا ایک سال میں یا ایک ویک میں، یہ اپنے تک ہے کہ کتنی دیر کا آپ بناتے ہیں، وہ آپ کو صرف اور صرف جو کیش ان فلو ہو رہا ہے، یعنی کہ جو کیش بزنس میں آ رہا ہے اور جو کیش بزنس سے جا رہا، اس کا فلو کے بارے میں آپ کو بتائے گا۔ اگر نیٹ کیش فلو اگر آپ نکالتے ہیں تو نیٹ ان فلو اور آؤٹ فلو کا جو سم ہے وہ آپ کو یہ بتائے گا۔ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ فار ایگزامپل آپ اگر کوئی بزنس بائی کرنے جاتے ہیں اور وہ بزنس بائی جس وقت کرنے جاتے ہیں تو آپ اس کی بیلنس شیٹ دیکھیں تو بڑی اٹریکٹیو آپ کو نظر آئے گی، اس کے بلینز یا ملینز آف روپیز یا بلینز آف روپیز کے اندر اس کے ایسٹس اور لائبلٹیز آپ دیکھ کے اور آپ انسپائر ہو جائیں گے۔ لیکن آپ اگر غور کریں تو یہ عین ممکن ہے کہ جیسے کہ بیلنس شیٹ میں نے بتایا کہ کرنٹ ایسٹس، تو یہ عین ممکن ہے کہ اس کا پیسہ ایسٹس میں تو شو ہوا ہے لیکن اس کا کیش فلو ٹھیک نہیں، یعنی کہ اگر آپ بزنس وہ بائی کر لیتے ہیں اور کیش فلو کی رپورٹ نیگیٹو ہے
تو اس کا کیا اثر پڑے گا، یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں کیا آتا ہے کہ ایک ایسا بزنس آپ کو چاہیے کہ جس کے اندر کیش کا ان اور آؤٹ فلو بہت ہی زیادہ سلو ہو، اور آپ صرف بیلنس شیٹ کو دیکھ کے ہی بزنس کو بائی کرنے کا ڈیسیژن کر لیں؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے. کیش فلو کسی بھی بزنس کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کو اگر بزنس کے اندر کیش فلو، اس کا ان فلو اگر اس کا سست ہے یا کم ہو رہا ہے، تو وہ آپ کے لیے کبھی بھی بینیفیشل نہیں ہوگا. پھر آگے چلیں اور آگے دیکھیں اکاؤنٹنگ ریشیوز ہیں. اکاؤنٹنگ ریشیوز یا تناسب، یہ آپ کو بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک جیسے فار ایگزامپل گراس پروفٹ ریشیو، نیٹ پروفٹ ریشیو، اسی طرح لیکویڈیٹی ریشیو ہے، اسی طرح نیٹ ورکنگ کیپٹل ریشیو ہے، اس طرح اور بہت ساری ریشیوز ہیں. تو ان ریشیوز سے جس وقت آپ کمپیریٹیو انالیسز کرتے ہیں پاسٹ کی ریشیوز سے، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا بزنس جا کس سمت میں رہا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ گراس پروفٹ ریشیو کی اگر آپ ایگزامپل لیں، تو گراس پروفٹ ریشیو اگر بڑھے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا گراس پروفٹ انکریز کر رہا ہے. یعنی کہ آپ دو ہی آپشنز ہو سکتے ہیں. ایک آپشن تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سیلز بڑھ رہی ہیں، اور دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ریسورسز کو ایفیشنٹلی یوز کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کی کاسٹ آف گڈ سولڈ کم ہو رہی ہے. دوسری طرف دیکھیں اگر لیکویڈیٹی ریشیو، تو لیکویڈیٹی ریشیو آپ کو بتاتا ہے جی کہ آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ کس قدر لیکوڈ ہیں. لیکوڈ ایسٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے اور آپ اسے لے کے مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہ فوری طور پہ کیش میں کنورٹ ہو جائے. تو اب یہاں پہ آپ خود انالیسز کریں اور آپ خود سوچیں کہ کیا ایک ایسے انسٹرومنٹس یا ایک ایسا بزنس جو لیس لیکوڈ ہے اور ایک ایسا بزنس جو زیادہ لیکوڈ ہے، ان دونوں میں سے آپ کس کو پریفر کریں گے؟ تو آبویس سی بات ہے کہ آپ زیادہ لیکوڈ بزنس کو پریفر کریں گے جو فوری طور پہ کیش کے اندر کنورٹ ہو جائے. یا سمپل ورڈز میں اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ بک جائے. تو آبویس سی بات ہے کہ لیکوڈیٹی ریشیو بھی آپ کو بہت بڑا انالیسز، آپ کا کمپیریٹیو انالیسز، فار ایگزامپل آپ پچھلے 5-7 سال سے اگر آپ لیکوڈیٹی ریشیوز کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو کمپیریٹیو انالیسز سے آپ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ بزنس کی لیکوڈیٹی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. اگر بڑھ رہی ہے تو پازیٹیو ہے، اگر کم ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کے بارے میں سوچیں گے کہ آخر یہ کیوں کم ہو رہی ہے اور ڈیسیژن لیں گے اس کے بارے میں. اسی طرح نیٹ ورکنگ کیپٹل، نیٹ ورکنگ کیپٹل برابر ہوتا ہے جی کرنٹ ایسٹس مائنس کرنٹ لائبلٹیز کے. کرنٹ ایسٹس میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ایسٹس ہیں جو کہ ایک سال کے اندر اندر آپ کو ملنے ہیں، آپ کے ہیں وہ، اور کرنٹ لائبلٹیز وہ ہیں جو ایک سال کے اندر اندر آپ نے پے کرنی ہے. تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ اگر آپ کے کرنٹ ایسٹس اگر کم ہیں اور کرنٹ لائبلٹیز زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پیسہ بورو کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے کرنٹ لائبلٹیز زیادہ ہیں اور وہ آپ نے ایک سال کے اندر اندر پے کرنی ہیں ہر حال میں، اور آپ کے کرنٹ ایسٹس اتنے نہیں کہ وہ ان کرنٹ لائبلٹیز کو پے کرنے میں مددگار ثابت ہوں. تو پھر الٹرنیٹو کیا ہے؟ الٹرنیٹو لازمی سی بات ہے کہ آپ کو وہ پیسہ کہیں نہ کہیں سے ارینج کرنا پڑے گا. تو یہ ریشیوز بھی فائنینشیل انالیسز کے اندر بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں. پھر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی انوینٹری مینجمنٹ. انوینٹری مینجمنٹ ایک بڑا ڈیپ سا ٹاپک ہے، اور اس کو بڑے سادہ سے الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. انوینٹری وہ را مٹیریل ہے جو آپ چیزوں کو، اپنی پروڈکٹس کو مینوفیکچر کرنے کے لیے آپ خریدتے ہیں. سادہ الفاظ میں اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ خام مال ہے. اب خام مال جو ہے یہ ایک بزنس کے اندر اس کے مختلف پرسپیکٹیوز ہیں.
ایک پرسپیکٹیو یہ ہے جی کہ اگر آپ کا خام مال شارٹ ہو گیا تو کمپنی کو بہت بڑا لاس ہوگا. لاس ایسے ہوگا کہ دیکھیں آپ کی کمپنی کی جو آپ چیزیں مینوفیکچر کرتے ہیں اس کی کاسٹ دو ٹائپس کی ہوتی ہے. ایک ہے فکسڈ کاسٹ اور ایک ہے ویریبل کاسٹ. ویریبل کاسٹ کا تعلق جتنے یونٹس آپ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہے. جتنے یونٹس آپ زیادہ پروڈیوس کریں گے ویریبل کاسٹ اتنی ہی ہوگی زیادہ. فکسڈ کاسٹ کا تعلق یونٹ پروڈیوسڈ نمبر آف یونٹس کے ساتھ نہیں ہے. وہ آپ چاہے کوئی یونٹ پروڈیوس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے وہ کاسٹ آپ کی اتنی ہی رہے گی. تو اگر آپ کے پاس را مٹیریل ختم ہو گیا ہے اور وہ جلد آ بھی نہیں سکتا، کیونکہ آج کل کے دور کے بزنس کو اپنے سامنے رکھیں آپ. آج کل کے دور میں فار ایگزامپل آپ اگر جاپان سے منگواتے ہیں کوئی را مٹیریل تو وہ یہاں پہ پہنچتے پہنچتے بھی اس کو 1 ماہ لگ جائے گا. اور یا کسی اور ملک سے آپ منگواتے ہیں تو اٹ نیڈس ٹائم. اچھا، جس وقت تک وہ یہاں پہ پہنچے گا اس وقت تک آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں ویریبل کاسٹ کا تعلق تو یونٹس آف پروڈکشن کے ساتھ ہے، لیکن فکسڈ کاسٹ تو آپ کو پڑ جائے گی اور جس سے آپ کے پروفٹس ریڈیوس ہو جائیں گے. تو ایک تو یہ اینگل ہو گیا اس کا. دوسرے نمبر پہ آئیں. آپ نے انوینٹری انف آپ نے منگوا کے رکھی ہوئی ہے، لیکن آپ دوسری طرف یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، دو اینگلز اس کے مائنڈ میں رکھیں. نمبر 1 کہ انوینٹری کو جس وقت آپ بہت زیادہ منگوا کے رکھتے ہیں تو اس کے اوپر اس کو رکھنے کی کاسٹ بھی پڑتی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے اتنی زیادہ انوینٹری منگوا کے رکھی ہوئی ہے کہ اس کی جو کیرینگ اور ہولڈنگ کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو پھر ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ ابھی پچھلے دنوں میں یہ جو کووڈ کے اندر آپ دیکھیں فیول کی پرائسز بہت زیادہ گری ہیں. وہ فیول کی پرائسز کیوں گری ہیں؟ کیونکہ ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے اور وہ جو فیول ڈمپ ہوا ہے اس کی ہولڈنگ کاسٹ بہت زیادہ ہے. تو جس کے نتیجے میں پرائسز ڈراپ ہوئیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ فیول بکے، کیونکہ اس کی ہولڈنگ کاسٹ جو ہے وہ سراسر وہ کمپنی کے اوپر یا کمپنیز کے اوپر ایک برڈن کی صورت میں پڑ رہی تھی. تو انوینٹری مینجمنٹ جو ہے جی یہ اس کو اس اینگل سے دیکھنا اور دیکھیں اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے پروفٹس کو انکریز کرنے میں اور پروفٹس کو ریڈیوس کرنے میں. تو اس کے اوپر بھی بڑی نظر رکھنی چاہیے. اب یہ چیزیں تو آ گئیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس مختلف کہ کیسے ہم اپنے بزنس کا انالیسس کر سکتے ہیں. لیکن اب صرف بزنس کا انالیسس، جو بزنس ہو چکا ہے صرف اس کا انالیسس ہی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بھی بزنس ہے وہ آگے فیوچر پروپوزلز کے اوپر اس کی بڑی نظر ہوتی ہے کہ ہم فیوچر کے اندر کیا بزنس کریں گے. کیونکہ آج کے دور کا بزنس وہ اس کے اندر کانٹینیوٹی چاہیے. کانٹینیوٹی ذرا سی بھی رکے گی تو بزنس کے پروفٹس کم ہو جائیں گے. کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کمپٹیشن ہے اور کمپٹیشن کے اندر کوئی بھی چیز انوویشن کے ذریعے کمپنیز R&D پہ بہت زیادہ پیسہ لگاتی ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر. یہ سب کرنے کے باوجود کمپنیز کا کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو نئی سے نئی چیز آپ نے نئے سے نئے پروجیکٹ میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ لازمی بات ہے کہ ڈیسیژن میکنگ کریں گے، آپ فیصلہ سازی کریں گے کہ آپ نے اب آگے کس کس چیز میں کیا کیا انویسٹ کرنا ہے. تو آپ کے سامنے مختلف پروپوزلز ہیں. اب ان پروپوزلز کے اندر یہ کچھ میں نے 4-5 چیزیں جو کہ ٹپیکلی فائنانس سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کے لیول کے اوپر زیادہ ڈیپ تو جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو مائنڈ میں رکھنا جو کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھاؤں. کہ فار ایگزامپل جیسے سب سے پہلے ٹائم ویلیو آف منی. آپ کو پتہ ہے کہ وقت جو گزرتا ہے، جو پیسہ ہے منی، وہ اپنی قدر اس کے اندر گراوٹ آتی جاتی ہے، وہ اپنی قدر کھوتا جاتا ہے.
جیسے فار ایگزامپل اگر 100 روپے آپ آج سے 10 سال پہلے دیکھیں اور آج اگر اس کو دیکھیں تو اس میں اس کی ویلیو میں بہت زیادہ فرق ہے. تو آپ کو ٹائم ویلیو آف منی ضرور سمجھنی چاہیے ایز بینگ اے بزنس مین. کہ فار ایگزامپل آپ کو اگر میں ایک ایگزامپل لیتا ہوں، 2 شخص ہیں. ایک شخص کو آپ کہیں جی کہ آپ اتنا انویسٹ کریں اور آپ کو 5 سال بعد میں آپ کو 10 لاکھ دوں گا. اور ایک ایسا شخص ہے جو بزنس مین ہے اور وہ بزنس کی ٹرمز کو جانتا ہے، اور اس کو جس وقت آپ کہیں گے کہ میں آپ کو 5 سال بعد 10 لاکھ روپے دوں گا، تو وہ کہے گا کہ ہولڈ آن، میں سب سے پہلے 10 سال بعد جو مجھے 10 لاکھ روپے یا جتنی بھی اماؤنٹ مجھے ملے گی، میں سب سے پہلے اس کی ٹائم ویلیو آف منی کا انالیسس کروں گا. اس کے بعد میں ڈیسیژن کروں گا کہ یہ انویسٹمنٹ میرے لیے فائدے کی ہے یا نہیں. تو ٹائم ویلیو آف منی کے اندر 2-3 کانسیپٹس جو ہیں، جیسے سمپل انٹرسٹ ہے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے اور اینوٹی ہے، ان کا نالج ہونا بہت ضروری ہے. تو جس وقت بھی آپ فیوچر پروپوزلز یا فیوچر انویسٹمنٹ کی آپ جس وقت بات کرتے ہیں، تو اس وقت پلاننگ کے اندر آپ کہیں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں تو ٹائم ویلیو آف منی کا کانسیپٹ آپ کو ضرور کلیئر ہونا چاہیے. یہ ایک بزنس مین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ یہ بیسک ہے. انٹرسٹ کی اگر بات کی جائے تو وہ میں نے ابھی ڈسکس کیا، ایک سمپل انٹرسٹ ہے جو کہ پرنسپل اماؤنٹ جو آپ اماؤنٹ انویسٹ کرتے ہیں انیشلی اسی کے اوپر کیلکولیٹ ہوتا ہے. کمپاؤنڈ انٹرسٹ جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو بیلنس اماؤنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. جبکہ اینوٹی کا کانسیپٹ جو ہے، جہاں پہ بھی ملٹیپل پیمنٹ سٹریم ہوگی، ملٹیپل پیمنٹس ملیں گی یا آپ دیں گے، وہاں پہ اینوٹی کا کانسیپٹ آپ یوز کریں گے. تو یہ ٹائم ویلیو آف منی کے اندر آپ اتنی بات آپ کے لیے کافی ہے. رسک اینڈ ریٹرن جو ہے یہ فائنینس پروپوزلز کا دوسرا پرسپیکٹیو ہے. رسک کا تعلق ریٹرن کے ساتھ پازیٹیو ہے، یعنی کہ اگر رسک بڑھے گا تو اس کا ریٹرن بھی بڑھے گا. لیکن نیچر کے اعتبار سے انویسٹر 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں رسک ایورزر اور دوسرے ہوتے ہیں رسک ٹیکر. رسک ٹیکر آپ نام سے سمجھ چکے ہوں گے کہ ایسے انویسٹرز ہیں جو رسک کو بیئر کرتے ہیں، رسک کو لیتے ہیں، ان کے اندر ٹینڈنسی موجود ہوتی ہے. اور رسک ایورزر وہ ہوتے ہیں جو رسک کو اوائڈ کرتے ہیں. اب یہاں پہ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اندھا دھند رسک لینا شروع کر دیں. چونکہ رسک اینڈ ریٹرن کا پازیٹیو تعلق ہے تو ایسا بھی بالکل ہرگز نہیں ہے. رسک کا ریٹرن کے ساتھ پازیٹیو تعلق ہے، لیکن اگر باقی تمام کنڈیشنز فیوریبل ثابت ہوتی ہیں. اس کے اندر بھی آپ کا انالیسس کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ جس انویسٹمنٹ کے اندر آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر اگر رسک زیادہ ہے تو اس کے باقی پرسپیکٹیوز بھی آپ نے دیکھنے ہیں کہ کیا اگر اس انویسٹمنٹ میں انویسٹ کرنے جاؤں تو میرے چانسز ہیں کہ اس میں سے زیادہ ریٹرن حاصل کر سکتا ہوں، یا میں ایسا کون سا پورٹ فولیو سے مراد یہ ہے سیٹ آف انویسٹمنٹس، کہ آپ انویسٹمنٹ کے کون سے ایسے سیٹ بناتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کو کم از کم رسک کے اوپر زیادہ سے زیادہ ریٹرن حاصل ہو سکتا ہے. یہ آج کل کے دور کی سب سے بیسٹ ٹیکنیک ہے پورٹ فولیو مینجمنٹ. پورٹ فولیو میں اور سمپل انویسٹمنٹ میں ایک بڑا بنیادی سا اور بڑا سمپل سا فرق ہے کہ لیٹ سپوز اگر آپ کسی ایک ہی انویسٹمنٹ میں پورا پیسہ اپنا انویسٹ کر دیتے ہیں اور انفارچونیٹلی اگر وہ انویسٹمنٹ ڈوب جاتی ہے تو آپ کی پوری انویسٹمنٹ اس لاس کے اندر اس کی نظر ہو جائے گی. لیکن پورٹ فولیو کے اندر آپ اپنی انویسٹمنٹ کو ڈائیورس کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو آپ مختلف حصوں میں انویسٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی ایک سلیکٹیو انویسٹمنٹ کے اندر اگر آپ کو لاس بھی ہو جاتا ہے تو دوسری انویسٹمنٹس جہاں پہ جو دوسرے پروپورشنز میں آپ نے جو انویسٹ کیا ہے وہ آپ کو ایک ایڈ کی صورت میں اس زیادہ سے زیادہ لاس سے بچا لیتی ہیں. پھر ویلویشن آف لانگ ٹرم سیکیورٹیز. لانگ ٹرم سیکیورٹیز کے اندر سب سے پہلے آپ کے آ جاتے ہیں جی بانڈز جو ہیں، جو کہ آگے بھی میں ڈسکس کروں گا.
تو کچھ نہ کچھ میں یہاں پہ ڈسکس کر دیتا ہوں. بانڈس کو اگر آپ دیکھیں تو بانڈس 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک زیرو کوپن بانڈ ہے جس کے اوپر آپ کو ریٹرن جو پرومسڈ ریٹرن ہے وہ نہیں ملے گا، اور جسٹ مارکیٹ کے اندر وہ جو بانڈز پرائس کے اندر اوپر نیچے جاتے ہیں وہی آپ کا پروفٹ ہے. جبکہ دوسرا بانڈ جو ہے وہ نان زیرو کوپن بانڈ ہے، جس کے اندر نام سے ظاہر ہے نان زیرو کوپن، یعنی کہ اس کے اوپر جو ایشور ہے بانڈ کا اس کی طرف سے پرومسڈ ریٹرن آپ کو ملے گا. اور تیسرا ہے پرپیچول بانڈ. پرپیچول بانڈ وہ بانڈ ہوتا ہے جو کبھی میچور نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ مارکیٹ کے اندر اس کی بائنگ اینڈ سیلنگ جاری رہتی ہے انفینائٹ پیریڈ. جبکہ زیرو کوپن بانڈ اور نان زیرو کوپن بانڈ جو ہے ان دونوں کی جو ٹائم پیریڈ ہے میچورٹی کا وہ فینائٹ ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو آپ کی لانگ ٹرم سیکیورٹی ہے اس کے اندر آپ کے سٹاکس آ جاتے ہیں. آپ کا کامن سٹاک ہے، آپ کا پریفرڈ سٹاک ہے ایکوٹی کے اندر. اور کامن سٹاک اور پریفرڈ سٹاک میں یہ فرق ہے کہ پریفرڈ سٹاک کے اوپر جس وقت ریٹرن پے کیا جاتا ہے تو وہ پہلے سے ایگریڈ ہوتا ہے اور وہ ہر صورت میں آپ کو پے کیا جاتا ہے. جبکہ کامن سٹاک ہولڈرز جو ہیں ان کو ریٹرن پروفٹ ہونے کی صورت میں پریفرڈ سٹاک والوں کو ریٹرن پے کرنے کے بعد جو باقی پیسہ بچتا ہے اس میں سے اس کو کامن سٹاک ہولڈرز کو اس کا ریٹرن پے کیا جاتا ہے. اور جو ڈیویڈنڈز ہیں وہ بھی ریٹرن کی صورت میں مختلف ان کی ٹائپس ہیں. ڈیویڈنڈ بھی آپ کا ریٹرن ہے، اور یہ ریٹرن اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں گروتھ ہے یا نہیں ہے. اگر گروتھ نہیں ہے تو پھر تو ایک جیسا ریٹرن ہی آپ کو ملے گا، لیکن اگر اس میں گروتھ ہے تو وہ پھر ڈیویڈنڈ آپ کا وقت کے ساتھ ساتھ گرو ہوتا جائے گا. تو آپ اگر کہیں بھی لانگ ٹرم سیکیورٹیز میں آپ انویسٹ کرتے ہیں تو ان تمام پہلوؤں کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہوتا ہے. پھر تیسرے نمبر پر آپ کا چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے کیپٹل بجٹنگ ٹیکنیکس. کیپٹل بجٹنگ ٹیکنیکس میں 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو، اور دوسرا ہے انٹرنل ریٹ آف ریٹرن، تیسرے نمبر پہ آپ کا آ جاتا ہے پے بیک پیریڈ، اور چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے پروفیٹیبلٹی انڈیکس. اب کیپٹل بجٹنگ ٹیکنیکس آپ کو کیا بتاتا ہے؟ کیپٹل بجٹنگ ٹیکنیکس سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ کے اندر انویسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور آپ نے اپنے پاس سے کچھ اندازے لگائے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو اگر میں حاصل کروں تو مجھے اتنا پیسہ اس پروجیکٹ کی انیشل انویسٹمنٹ کے طور پہ دینا پڑے گا، اور مجھے بدلے میں اس پروجیکٹ میں سے مجھے اتنے سال تک اتنا پیسہ سالانہ ملتا رہے گا. تو ٹائم ویلیو آف منی کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ اندازہ لگاؤں گا کچھ فارمولاز کو یوز کرتے ہوئے کہ یہ پروجیکٹ میرے لیے بینیفیشل ہے یا نہیں. اور اگر جیسے میں فار ایگزامپل نیٹ پریزنٹ ویلیو کا ہی لے لوں تو نیٹ پریزنٹ ویلیو کا آنسر اگر 0 آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ نہ ہی میرے لیے فائدہ مند ہے اور نہ ہی میرے لیے نقصان دہ ہے. لیکن اگر اس کی ویلیو پلس میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پروجیکٹ میرے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر مائنس میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ مجھے فیوچر میں لاس سے ہمکنار کرے گا. پھر اس کے بعد کیپٹل بجٹنگ ٹیکنیک میں آپ کے لیول پہ یہ اتنا کافی ہے، اور اس سے زیادہ نہ ہی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے لکھنے کا، تو یہ انف ہے آپ کے لیے کہ آپ کے فیوچر جو پروجیکٹ پروپوزلز ہیں ان کے بارے میں پہلے سے اسٹیمیشن آپ کر لیتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ میرے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں. اور جو پانچویں نمبر پہ آ جاتا ہے جی مینجمنٹ آف بل ریسیویبلز اینڈ پے ایبلز. یہ دیکھیں اوپر بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن یہ فائنانس کے اندر بھی ان کا انالیسس کرنا بڑا ضروری ہے کہ بل ریسیویبلز اور پے ایبلز کو فائنینشلی ہم کیسے دیکھتے ہیں.
بل ریسیویبلز اگر آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کیش کم ہوتا جا رہا ہے، اور بلز پے ایبلز اگر آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کیش زیادہ ہے۔ یہ دیکھنے میں تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن ان فیکٹ ہے ایسا ہی کہ بل ریسیویبلز اگر بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو سیلز آپ کر رہے ہیں اس کے آپ کو کیش اس کے اگینسٹ کم مل رہا ہے، اور کریڈٹ کے اوپر سیل زیادہ ہیں۔ اور پے ایبلز کو اگر آپ دیکھیں تو اگر یہ بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو چیزیں خرید رہے ہیں وہ آپ کیش پہ کم خرید رہے ہیں اور کریڈٹ پہ زیادہ بائی کر رہے ہیں۔ تو اس کا انالیسس جو ہے وہ بھی فائنینشلی بڑا ضروری ہے کہ اگر بل ریسیویبلز کم ہو رہے ہیں تو ڈائریکٹلی آپ کا کیش فلو سٹیٹمنٹ کے اوپر امپیکٹ ڈالے گا، اور اگر بلز پے ایبل زیادہ ہیں تو وہ بھی ڈائریکٹلی کیش فلو سٹیٹمنٹ کے اوپر اس کا اثر آئے گا۔ براڈر سینس میں اینڈ کے اوپر اگر انالیسس کو دیکھا جائے تو یہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں ٹیکنیکل انالیسس اور دوسرے کو کہتے ہیں فنڈامنٹل انالیسس۔ یہ جتنی بھی کمپنیز ہیں یہ شارٹ ٹرم کے اندر اگر انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہو، یعنی کہ انہوں نے انویسٹمنٹ جیسے ایک ہفتے میں، ایک منتھ میں، یا 2-3 ماہ میں، یا ایون 6 ماہ میں انہوں نے رزلٹ لینا ہو تو یہ ہمیشہ ٹیکنیکل انالیسس کو پرفارم کرتے ہیں۔ ٹیکنیکل انالیسس کو ہم شارٹ ٹرم انالیسس بھی بولتے ہیں، اور یہ عام طور پہ مختلف اسٹیٹسٹیکل ماڈلز اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں ٹیکنیکل انالیسس کو پرفارم کرنے کے لیے، تاکہ کمپنی کے جو مختلف سٹاکس ہیں یا مختلف انسٹرومنٹس ہیں جن کے اوپر بزنس کیا جا رہا ہے ان کی والیٹیلٹی چیک کی جائے کہ یہ کتنے والیٹائل ہیں، اور اس میں سے کتنا تیزی کے ساتھ ہم کتنی انویسٹمنٹ کر کے ہم کتنا پیسہ ریکور کرنے کا امکان ہے۔ جبکہ کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ لانگ رن نیچر کے ہوتے ہیں۔ جس وقت بڑے پروجیکٹس کے اندر آپ انویسٹ کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل اگر آپ ایگزامپل لیں سی پیک، تو سی پیک جیسا پروجیکٹ جو کہ لانگ رن پروجیکٹ ہے، اس کے اندر فنڈامنٹل انالیسس کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی جو بڑے پروجیکٹس چاہے کسی بھی ملک کے اندر ہوں تو انویسٹمنٹ جس وقت کمپنیز کرتی ہیں تو وہ فنڈامنٹل انالیسس، یہ نہیں کہ ٹیکنیکل انالیسس نہیں ہوتا ہے، لیکن زیادہ فوکس فنڈامنٹل انالیسس کے اوپر بھی کیا جاتا ہے۔ فنڈامنٹل انالیسس کے اندر آپ اس ملک کی اکنامک کنڈیشن، اس ملک کی پولیٹیکل کنڈیشن، اور اس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن، اس ملک کا انفراسٹرکچر، اس طرح کی چیزیں آپ ان کے اندر تھیوریٹیکلی زیادہ انالائز کرتے ہیں کہ اگر ہم اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے جائیں تو ہمارے سٹیکس کس قدر محفوظ رہیں گے۔ دوسرے نمبر پہ اگر ہم آئیں تو امپورٹنس آف فائنینشیل انالیسس، بہت ساری باتیں آپ یہاں پہ ابھی تک جو اس کا انٹروڈکشن تھا اس سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں اگر فائنینشیل انالیسس کرتے ہیں تو آپ کو مینیجریل پروگریس کا پتہ لگتا ہے کہ آپ کے مینیجرز وہ بزنس کو کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ کا انالیسس پازیٹیو ثابت ہو رہا ہے تو اس کا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ مینیجریل لیول کے اوپر آپ کی تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ کے مینیجرز بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں۔ اور اگر نیگیٹو ہے اس انالیسس کی رپورٹس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مینیجریل لیول پہ آپ کے بزنس کو ٹھیک طریقے سے مینیج نہیں کیا جا رہا۔ پھر کرنٹ پروگریس، آپ کی جو موجودہ پروگریس ہے اس کے بارے میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی آپ یہ جان جاتے ہیں کہ آپ کا بزنس پروگریس کر رہا ہے یا نہیں۔ یوزیج آف ریسورسز، انوینٹری مینجمنٹ اور باقی جتنے بھی آپ کے ریسورسز ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے ریسورسز ہیں ہم ان کو کتنا ایفیشنٹلی یوز کر رہے ہیں۔ ایفیشنٹ ریسورس جس وقت یوز ہوتے ہیں تو آپ کی پروفیٹیبلٹی ہمیشہ بڑھتی ہے، اور جس وقت ریسورسز کو ان ایفیشنٹلی یوز کیا جائے تو آپ کی پروفیٹیبلٹی ہمیشہ کم ہوتی ہے۔ پھر چوتھے نمبر پہ پروفیٹیبلٹی اور پانچویں پہ پروڈکٹیوٹی۔ پروفیٹیبلٹی کے بارے میں
ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کی گراس پروفٹ ریشیو ہے، نیٹ پروفٹ ریشیو ہے، مختلف قسم کے انالیسز ہیں جو کہ پروفٹ سے انکم سٹیٹمنٹ ہے، ٹریڈنگ پروفٹ اینڈ لاس ہے، اس سے آپ کو اپنی پروفٹیبلٹی کا اندازہ ہوتا ہے. اور پروڈکٹیوٹی سے فار ایگزامپل آپ نمبر آف یونٹس جو پروڈیوس کر رہے ہیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے پروڈکٹیو ہیں، آپ کی سیلز بڑھ رہی ہے، آپ زیادہ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں یا آپ کی مینوفیکچرنگ پہلے سے کم ہے. پھر آپریشنل اسٹرینتھ اور انٹرنل کنٹرول. اگر آپ کا بزنس ایفیشینٹلی اس کی تمام رپورٹس اس کے انالیسز کے پازیٹیو ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بزنس کو انٹرنلی بہتر طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے اور وہ آپریشنلی اسٹرینتھ کے اندر ہے. لیکن اگر آپ کی رپورٹس نگیٹو ہیں تو آپ کی آپریشنل اسٹرینتھ اور انٹرنل کنٹرول جو ہے وہ ان افیکٹو ہے اور آپ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے متعلق کیا کیا تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ڈیسیژن انالیسز کے اندر آپ کو فائدہ ملتا ہے. پھر کمپیریٹیو انالیسز اور انڈیویجولس پرفارمنس. کمپیریٹیو انالیسز کے اندر آپ کا جو ہسٹورک ڈیٹا ہے، جو پچھلے سالوں کا ڈیٹا ہے، اس کے ساتھ تجزیہ کرنے کا آپ کو ایک موقع ملتا ہے اس سے کہ آپ پچھلے سالوں سے آپ کی پروگریس کیا ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ مارکیٹ کے اندر جو باقی کمپنیز ہیں ان سے بھی کمپیریٹیو تجزیہ کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے ان سٹیٹمنٹس کی مدد سے. انڈیویجول پرفارمنس ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ کا اگر سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیویجولی بزنس کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ، چاہے وہ ہیومن ریسورس سے تعلق رکھتے ہیں، انویسٹرز کے طور پہ ہیں یا مینیجریل لیول کے اوپر ہیں، ان کی پرفارمنس کیا ہے. مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، ایڈمنسٹریٹو ہے، پھر آپ کا پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ایڈورٹائزنگ اینڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اور اسی طرح ڈسٹریبیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے. تو آپ کو مختلف ڈپارٹمنٹس کی جو مختلف رپورٹس ہیں ان سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ انڈیویجول لیول کے اوپر آپ کے ورکر کیسے پرفارم کر رہے ہیں. پھر فیوچر پراسپیکٹس آف دا بزنس اور اسسمنٹ آف پیئنگ کیپیسٹی آف آبلیگیشنز اینڈ اسسمنٹ آف کیش جنریشن ایبلٹی. آپ کے بزنس میں کتنی اہلیت ہے کہ آپ فوری طور پہ اپنے بزنس کو کیش جنریشن کے اندر آپ لے کے جا سکتے ہیں. اور آپ کی پیئنگ کیپیسٹی جیسے نیٹ ورکنگ کیپٹل اور وہ آپ کا کیا آپ کو بتاتا ہے جی، یا لیکوڈیٹی کیا بتاتا ہے کہ آپ کے اندر پیئنگ کیپیسٹی کتنی ہے اپنی آبلیگیشنز کو پے کرنے کے لیے، شارٹ ٹرم لائبلٹیز کو پے کرنے کے لیے آپ کی کتنی قابلیت ہے، لانگ ٹرم لائبلٹی کو پے کرنے میں آپ کا کردار کیا ہے. فیوچر پراسپیکٹس آف دا بزنس، آپ کا فیوچر ڈیفائن ہو جاتا ہے جس وقت آپ کو اپنے پریزنٹ کے بارے میں اور پاسٹ کے بارے میں کمپیریٹیو انالیسز آ جاتا ہے تو آپ فیوچر کے بارے میں ڈیسیژن میکنگ کرتے وقت آپ آسان ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا چینجز اور کیا کیا ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے جس سے فیوچر آپ کے بزنس کا زیادہ برائٹ ہو. پھر سورسز آف فائنانس کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے ایکوٹی فائنانسنگ ہے. ایکوٹی فائنانسنگ سمپلی آپ جو شیئرز ایشو کرتے ہیں اور اس کے اندر پریفرڈ اور کامن سٹاک میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ کیا ہے. رائٹ ایشو بھی ایک چیز ہے. رائٹ ایشو کیا ہے کہ آپ سٹاکس سب سے پہلے جو آپ کے ایگزسٹنگ پہلے سے موجود شیئر ہولڈرز ہیں آپ ان کو یہ رائٹ دیتے ہیں کہ وہ آپ کی کمپنی کے شیئرز کو بائی کر لیں. دوسرے نمبر پہ پریفرڈ سٹاک ہے اور پھر کامن سٹاک ہے. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پریفرڈ سٹاک وہ سٹاک ہوتا ہے جس کے اوپر ریٹرن گارنٹیڈ ہوتا ہے اور پروفٹس ہونے کی صورت میں سب سے پہلے یا کمپنی جو ہے لیکویڈیٹ ہونے کی صورت میں سب سے پہلے جو حصہ ہے وہ پریفرڈ سٹاک ہولڈرز کو ملتا ہے اور ان کو پے کرنے کے بعد جو باقی پیسہ ہے وہ کامن سٹاک ہولڈرز کو دیتا ہے. تو نارملی کمپنیز کو جس وقت پیسہ ضرورت ہوتا ہے تو وہ ایکوٹی کو ریز کرتی ہیں، شیئرز کو ایشو کرتے ہیں اور اس سے وہ پیسہ اکومولیٹ کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ کارپوریٹ بانڈز ہیں. کارپوریٹ سیکٹر مختلف قسم کے بانڈز کو ایشو کرتا ہے جس میں زیرو کوپن، نان زیرو کوپن اور پرپیچول بانڈ ہے. یہ بھی میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ کیا ہے. بانڈز بھی ایک جسٹ پیس آف پیپر ہے، ایک پرومس ہے،
ایشور کی طرف سے کہ آپ مجھے اتنا پیسہ دیں اور بدلے میں یہ پیپر آپ کا ہے جس کے اوپر ڈینومینیشن یا ڈینومینیٹر یا ڈینومینیشن ویلیو اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے، اور زیرو کوپن کے اندر اس کے اوپر کوئی پرومس ریٹرن نہیں ہوتا، ٹائم پیریڈ میچور ہوتا ہے کہ یعنی فائنلی ایک نہ ایک دن اس بانڈ نے ختم ہونا ہے۔ نان زیرو کوپن بانڈ جو ہے اس کے اندر پرومس ریٹرن بھی ہوتا ہے اور فینائٹ فیوچر ویلیو ہوتی ہے، جبکہ پرپیچول کے اندر انفینائٹ فیوچر ویلیو ہے اور ٹائم پیریڈ اس کا انفینائٹ ہے۔ جبکہ تیسرا سورس آپ کا ہے ڈیبنچرز اور لون سٹاک کا۔ ڈیبنچرز جو ہیں یہ بھی ایک طرح کا لانگ ٹرم لون ہے اور اس کے اوپر فکسڈ اور فلوٹنگ انٹرسٹ ریٹرن ہے۔ کبھی کبھی مختلف ڈیبنچرز ایسے ہیں جس کے اوپر ریٹرن کو فکس رکھا جاتا ہے، یعنی وہ جتنے بھی لمبی مدت کے ہوں اس کے اوپر ریٹرن ان ڈیبنچرز کو لینے والے کو فکس ملے گا، جبکہ فلوٹنگ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ اس کے اندر انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ریٹرن کی صورت میں وہ فلوٹ کرتا رہتا ہے، یعنی کہ وہ کبھی زیادہ ہوگا یا کبھی کم ہوگا اکارڈنگ ٹو مارکیٹ کنڈیشن۔ تو یہ تیسرا سورس ہے جی آپ کے، اگر آپ کو ایک اینٹی کو، بزنس اینٹی کو جس وقت پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے ایکوٹی میں بھی جا سکتا ہے، کارپوریٹ بانڈز ایشو کر سکتا ہے یا ڈیبنچرز اور لون سٹاک ایشو کر سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ تھرو بینکس ہے۔ شارٹ ٹرم لینڈنگ بھی ہو سکتی ہے، بورونگ بھی ہو سکتی ہے اور لانگ ٹرم بورونگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بینک یاد رکھیں کہ جب بھی لون دیتا ہے تو یہ فوکس کرتا ہے، ایک ایبریویشن ہے پارٹس، PARTS۔ سب سے پہلے وہ دیکھے گا جی پرپز کیا ہے، دوسرے نمبر پہ وہ دیکھے گا کہ آپ کو اماؤنٹ کتنی درکار ہے، تیسرے نمبر پہ وہ دیکھے گا کہ اس کی ری پیمنٹ آپ کیسے کریں گے، کیا آپ کے اندر اتنی اہلیت ہے کہ آپ اس لون کو ری پے کر سکیں، یا آپ کے سورسز کیا ہیں جہاں جہاں سے انکم آپ کو ملتی ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے بینک انالائز کرے گا کہ آپ پے کرنے کی صلاحیت کتنی ہے آپ میں۔ چوتھے نمبر پہ بینک دیکھے گا ٹرم، کہ کتنی مدت کے لیے آپ کو یہ لون چاہیے، اور پانچویں نمبر پہ وہ دیکھے گا سیکیورٹی، کہ اس اماؤنٹ کے بدلے کولیٹرل یا سیکیورٹی کی مد میں بینک کے پاس آپ کیا رکھوا سکتے ہیں۔ تو اگر تو یہ 5 چیزیں پوری ہیں، آپ ہوپ فل ہیں اور آپ سیٹسفائی ہیں کہ آپ 5 کی 5 چیزوں میں پورے ہیں، تو پھر تو ایزیلی آپ کو بینک سے لون مل جاتا ہے۔ لیکن اگر ان 5 میں سے کچھ چیزوں کے اندر اگر آپ ویک ہیں یا ساروں میں ہی ویک ہیں تو پھر بینک سے لون لینا مشکل ہے۔ پھر ریٹینڈ ارننگس بزنس کا وہ پیسہ ہے، پروفٹ کا وہ حصہ ہے جو ٹیکسز پے کرنے کے بعد اور ڈیویڈنڈس پے کرنے کے بعد، یعنی کہ آپ کے ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز جو ہیں ان کو پیسہ دینے کے بعد کمپنیز کبھی بھی سارا پروفٹ ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتی، یہ بہت سارا اپنا جو پیسہ ہے پروفٹس کا وہ مختلف قسم کے ریزروز کے اندر یا ریٹینڈ ارننگ کی صورت میں یہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اس پیسے کو فیوچر جو آپ کے بزنس پروپوزلز ہوتے ہیں یا انویسٹمنٹس ہوتی ہیں ان کے اندر یوز کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک کانسیپٹ آ جاتا ہے جی لیز کا۔ لیز کے اندر 2 پارٹیز ہوتی ہیں، لیسر اور لیسی۔ لیسر وہ ہے جو لیز کے اوپر دینے والا ہے چیز، اور لیسی وہ ہے جو لیز کے اوپر چیز کو لیتا ہے، کوئی بھی آپ کا کیپٹل ایسٹ جو ہے وہ لیز پہ۔ آج کل جتنی بھی ایئر لائن کمپنیز ہیں یہ عام طور پہ اسی کانسیپٹ کو فالو کرتی ہیں، اور لیز کے اوپر یہ ہے کہ جیسے ایئر لائن کمپنیز ہیں تو ان کو پلینز لیز کے اوپر مل جاتے ہیں، اور لیز 2 ٹائپ کی ہے، ایک آپریٹنگ لیز ہے، ایک فائنینشیل لیز ہے۔ آپریٹنگ لیز وہ لیز ہے جو ایک خاص مدت تک آپ ایک ایسٹ کو آپ یوز کرتے ہیں اور اس کے بدلے رینٹلز جو ہے لیز کے اوپر چیز دینے والے کو آپ پے کرتے ہیں، اور اس مدت کے پورا ہونے کے بعد آپ اس کو وہ ایسٹ واپس لوٹا دیتے ہیں۔ نارملی کنسٹرکشن کمپنیز جس وقت بڑے بڑے پروجیکٹس دوسرے ملکوں میں لیتی ہیں تو ان کے لیے اپنی پوری مشینری کو موو کروانا بڑا مشکل ہوتا ہے،
تو وہ نارملی لیز کے اوپر، آپریٹنگ لیز کے اندر یہ چیزیں دوسرے ملکوں سے حاصل کر لیتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے فائنینشیل لیز. فائنینشیل لیز عام طور پہ رینٹل اس کے اندر بھی ہوتا ہے. اور فائنینشیل لیز کے اندر یہ فرق ہے کہ یہ اتنی مدت کی لیز ہوتی ہے کہ جتنے مدت کے اندر جو آپ کیپٹل ایسٹ ایکوائر کر رہے ہیں اس کی ویلیو آلموسٹ ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ فرق ہے آپریٹنگ لیز میں اور فائنینشیل لیز کے اندر. تو اگر کسی کمپنی کو کوئی کیپٹل ایسٹ ریکوائر ہے، وہ خریدنا چاہتا ہے اور وہ اس کے پاس اتنی رقم موجود نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر انویسٹ کر سکے یا بارو کر سکے، تو وہ ایک آپشن ہے ان کے پاس کہ وہ لیز کے اندر چلے جاتے ہیں. پھر وینچر کیپٹل ہے. وینچر کیپٹل کے اندر آپ کو اماؤنٹ تو نہیں ملے گی، لیکن آپ کو مختلف قسم کی ٹیکنیکل اور مینیجریل اسسٹنس یہ مل جاتی ہے. اور یہ بڑے بڑے جو انویسٹرز ہیں یہ عام طور پہ ایسے بزنسز کے اندر یہ انویسٹ کرتے ہیں ٹیکنیکل اسسٹنس اور مینیجریل اسسٹنس کے طور پہ، کہ جن بزنسز کا آگے فیوچر میں گرو ہونے کا امکان ہو. اگر فیوچر میں بزنسز کا گرو ہونے کا امکان نہیں ہے تو پھر وینچر کیپٹلسٹ جو ہیں، جو انویسٹرز ہیں، وہ وینچر کیپٹل کے اندر انویسٹ نہیں کرتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بزنسز جو ہیں ان کے اندر اتنا دم خم موجود ہو کہ وہ فیوچر کے اندر گرو کرتے نظر آئیں، تو پھر آپ کو وینچر کیپٹل کے اندر ٹیکنیکل اور مینیجریل لیول کی اسسٹنس جو ہے وہ مل جائے گی. پھر فرینچائزنگ ہے. فرینچائزنگ رائٹ ٹو یوز برانڈ نیم، یا فرینچائزر یا فرینچائزی. اور اس کے اندر فرینچائز دینے والا فرینچائزر ہے، جبکہ فرینچائز لینے والا فرینچائزی ہے. اور آپ کسی بھی پارٹی کو اپنا برانڈ نیم مختلف کنڈیشنز کے اندر رہتے ہوئے آپ یوز کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اور بدلے میں آپ ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ اپنے فرینچائز دینے کی صورت میں آپ فرینچائزی سے حاصل کرتے ہیں. اور یہ عام طور پہ ایسے بزنسز کے لیے ہوتا ہے کہ جن کا آلریڈی ایک برانڈ نیم ہوتا ہے اور وہ اپنی مارکیٹ یا برانڈ نیم کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں. پھر گورنمنٹ اسسٹنس ہے. مختلف شعبے جس وقت انعطاف کا شکار ہوتے ہیں تو گورنمنٹ ان کو پروموٹ کرنے کے لیے اسسٹنس کے طور پہ لون بھی دے سکتی ہے یا مختلف قسم کی اسسٹنسز بھی پرووائڈ کر سکتی ہے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہائر پرچیز. ہائر پرچیز آپ سمپلی سمجھ لیں کہ ایک انسٹالمنٹ کا ایک راستہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ ایسے ایسٹس چاہیے کہ جن کو خریدنے کے لیے آپ یکمشت اتنا پیسہ آپ نہیں ارینج کر سکتے، تو ایسی صورت میں آپ کچھ ڈاؤن پیمنٹ دے کے آپ وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں اور بعد میں آپ انسٹالمنٹس کی شکل میں ان کو پے کرتے ہیں. پھر پرسنل سیونگز اینڈ بورونگز ایٹ آن. یہ چھوٹے بزنسز کے اندر ہوتا ہے، بڑے بزنسز کا اس سے کام نہیں چلتا. اگر چھوٹے لیول کے بزنسز ہیں، فار ایگزامپل آپ ریٹیل لیول اس کے اوپر آ جائیں، اگر آپ سول پروپرائٹرشپ میں، تو پھر چھوٹے چھوٹے بزنسز کے اندر لوگوں کی اپنی پرسنل سیونگز ہوتی ہیں. وہ اپنے فرینڈ سے، اپنے جو جاننے والے ہیں ان سے بھی بورو کر سکتے ہیں، یا کسی صورت کسی حد تک وہ اگر ان کا جو بزنس ہے اس میں اتنی ورتھ ہے کہ وہ ری پے کر سکتا ہے، تو مختلف بینکس جو ہیں وہ بھی ان کو لون کی شکل میں پیسہ دے دیتے ہیں. تو یہ ہیں جی مختلف آپ کے فائنانس کے سورسز. اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے ہم نے جو فائنینشیل انالیسز اور پلاننگ ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے جو اس کے جو مختلف فائدے ہیں فائنینشیل انالیسز کے اور پلاننگ کے، مزید آپ اپنی طرف سے بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی ہیں، یہ تو ہیں ہی، یہ ایٹ لیسٹ ہیں. آپ اپنی طرف سے بھی ایڈ اپ کر سکتے ہیں. جو آپ کو سمجھ میں بہتر آتے ہیں وہ ضرور آپ ایڈ کریں. اور کوئی بھی چیز کبھی بھی بالکل تھیوریٹیکلی اتنی کمپلیٹ نہیں ہوتی، اس میں آپ ایڈ آن کر سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ پھر ہم نے جو مختلف سورسز تھے فائنانس کے
وہ ہم نے ڈسکس کیے. تو اگلی ویڈیوز میں مزید چیزیں فنڈامنٹلز آف بزنس کے بارے میں ڈسکس کی جائیں گی. ٹل دین اللہ حافظ. ٹیک safe, take care of yourself and other persons around you. Thank you.